Assalamu alaikum. This is Vikas Iqbal from IR Academy for CSS लाहौर। और बहुत माजरत, कुछ देर से आपसे बात हो रही है, लेकिन एक तो इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही थी, दूसरा ये था कि अजान का वक्त था। हमने सोचा कि पहले अजान हो जाए तो फिर आपसे गुफ्तगू की जाए। आज की जो टॉक है, जैसा कि टाइटल में मेंशन है, हमने डिस्कस करने हैं CSS 2018 में जो पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स के पेपर आए हैं, आज वो डिस्कस होंगे, उनका क्रिटिकल एनालिसिस होगा, ताकि जो लोग 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको गाइडेंस मिल सके, टिप्स मिल सकें, ट्रिक्स पता लग सकें कि उन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको किस तरह से गियर अप करना है पूरे साल में। इसके अलावा जो है, मैं पेपर पे जाने से पहले कुछ गुफ्तगू ओवरऑल CSS के बारे में कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर्स हैं इस फील्ड में और पहली दफ़ा फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बताता चलूँ कि 1 मार्च यानी जो कमिंग थर्सडे है, जुमेरात को IR के दोनों पेपर्स पे इसी तरह की टॉक होगी। और यहाँ पर IR अकेडमी फॉर CSS लाहौर में जो नया सेशन है करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स का, IR का और इंग्लिश एसे और इंग्लिश कॉम्पोजिशन का, मिस फातिमा बतूल का, ये क्लासेस 5 मार्च से स्टार्ट होंगी। ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं हैं, अभी तक ऑनलाइन का हमने अरेंजमेंट मुकम्मल नहीं किया। जब मैं ऑनलाइन के अरेंजमेंट का कह रहा हूँ तो इट डजेंट मीन फेसबुक लाइव टॉक, दैट मीन्स व्हेन वी विल बी एबल टू इंक्लूड बोर्ड, वाइट बोर्ड इन आवर लेक्चर और एनी अदर अरेंजमेंट जिससे कि इंटरेक्टिव बनाया जा सके और चीज़ें समझाई बेहतर जा सकें। तो उसका आगाज़ मुस्तकबिल में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो लाहौर में कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं वो जो हमारे सेशंस हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं 5 मार्च से, नेक्स्ट वीक से। अच्छा जी, CSS, ये तो सबको पता है कि इसका मतलब है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, लेकिन आज मैं आपको 3 डायमेंशंस में इसके डिफरेंट मतलब बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि लोग CSS क्यों करना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में। आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर्स भी मिलेंगे, कुछ लोगों ने मैथ्स कॉम किया हुआ है वो भी नज़र आएंगे, इंग्लिश लिटरेचर वाले भी नज़र आएंगे, पॉलिटिकल साइंस IR वाले भी नज़र आएंगे और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो भी नज़र आएंगे। तो यानी कि जिनकी फॉरेन एजुकेशन है वो भी इसमें नज़र आएंगे। क्यों करते हैं लोग CSS हमारे मुल्क में? तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि CSS स्टैंड्स फॉर, एज फार एज पाकिस्तानी सोसाइटी इज कंसर्न, कंसिस्टेंट स्ट्रगल फॉर सक्सेस। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो सिविल सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, इनकी सोशल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पावर को एब्यूज़ या मिसयूज़ करने के लिए ही CSS करे। लोग सोशल रिकग्निशन भी चाहते हैं, लोग सिक्योर्ड करियर भी चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो बाहर जाके पढ़ सकें और एक पुरसकून करियर उनके पास हो, वो भी CSS करते हैं ताकि वो अपनी स्कॉलरशिप्स वगैरह को इजीली अवेल कर सकें। डॉक्टर आयशा सदीका का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत मशहूर किताब लिखी है मिलिट्री इनकॉर्पोरेट, वो भी CSP थी, उन्होंने CSS किया था। पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट उनका ग्रुप था, और मुझे एक दफ़ा उन्होंने, जब मैंने उन्हें इंटरव्यू किया 2011 में, तो ख़ुद उन्होंने बताया था कि उन्होंने CSS इसीलिए किया था क्योंकि वो अपनी एजुकेशन बाहर से जाके कंटिन्यू करना चाहती थी और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो एक सिक्योर्ड करियर पहले पाकिस्तान में अचीव करें, ख़ुद को कंसोलिडेट करें और फिर बाहर जाके पढ़ सकें। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। बहुत सारे लोग इसलिए भी CSS करते हैं कि दे कैन फॉलो देयर ड्रीम्स टू। अच्छा जी, ये तो होगी सोशल साइड। अब अगर हम प्रेपरेशन के हवाले से देखें तो वन लाइनर CSS का क्या हो सकता है, यानी CSS का स्टडी ट्रैक किस तरह का होता है। CSS continuous specific study या continuous smart study. CSS is not about hard work, it is all about smart work। और स्मार्ट वर्क में पहली चीज आती है गाइडेंस, ठीक। और आपको स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ती है, मतलब कंटिन्यू मीन मसलसल करना पड़ता है स्टडी जब तक भी आप पढ़ रहे हैं, इसमें ब्रेक कोई नहीं देना होता, लेकिन स्पेसिफाइड स्टफ स्टडी करना होता है, टू द पॉइंट बुक्स पढ़नी होती हैं, और इसका जो ट्रैक है उसको फॉलो करने के लिए ज़रूरी है CSS में कि आप किसी भी एक मेंटर से
یا 2 مینٹر کو مطلب ایک مینٹر سے آپ اسے پیر مان لیں اور پھر توکل اللہ پہ کریں. یہاں پر کینڈیڈیٹس کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ملٹیپل اکیڈمیز وزٹ کرتے ہیں, ملٹیپل مینٹور سے ملتے ہیں, ملٹیپل CSS کوالیفائر سے ملتے ہیں, تو پھر ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ کس کے اوپینین کو کنسیڈر کریں اور کس کے اوپینین کو کنسیڈر نہ کریں. یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا اور وہ ٹریک سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر ایٹ دا 11th آور اپیئر نہیں ہوتے, ان کی اٹیمپٹ ضائع ہو جائے گی. کچھ ہو جاتے ہیں جی ہم نے تو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے سکلز کو دیکھنے کے لیے اٹیمپٹ دی تھی, اب اگلی 2 اٹیمپٹس یا ایک اٹیمپٹ ہم اچھی سے دیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ جب چانس ہی 3 ہیں تو ان کو ضائع کیا جائے. آپ پہلے ہی چانس میں اگر پراپر گائیڈنس کے ساتھ ٹریک کو فالو کریں اور بہت سارے مینٹورز اپنے نہ بنائیں, کامن سینس کو لے کے چلیں ساتھ, تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے اس میں کہ آپ پہلی اٹیمپٹ میں نہ ہو سکیں اور آپ کو دوسری یا تیسری اٹیمپٹ کی طرف جانا پڑے. اب یہاں پہ تیسری چیز ہوتی ہے کہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں, اس میں کوئی 2 رائے نہیں, بہت محنت کرتے ہیں, بہت سارے لائق لوگ ہوتے ہیں اور ان کا 1-2 نمبر سے کوئی پیپر رہ جاتا ہے, وہ نہیں ہو پاتے. یہاں بہت بڑی تعداد ہے ایسے کینڈیڈیٹس کی جن کی ایلوکیشن نہیں ہو پاتی. تو یاد رکھیں CSS کرائٹیریا نہیں ہے انٹیلیجنس کا, CSS کرائٹیریا نہیں ہے سکسیس کا. تو اب میں جو آپ کو ایبریویشن CSS کی بتانے جا رہا ہوں وہ 1 لائنر سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. CSS stands for chance of sudden success. یعنی these are 3 chances. You will put your best effort, suddenly you will get success. But if you remain unable to get success or achieve it, then it does not mean that you are not a good student, you are not a brilliant student, you are a failure, you cannot survive. جو بھی آپ نے کریئر آپٹ کرنا ہے اس کو سیف سائڈ پہ رکھیں, اور اس سیف سائڈ پہ اس کو رکھتے ہوئے کہ آپ کے پاس کریئر چوائس پراپر ہونی چاہیے. یہ 3 چانسز ہیں, یاد رکھیں. کریئر سول سروس آپ کا تب بنے گی جب آپ اس میں انٹر ہوں گے. جہاں تک ایگزام کا تعلق ہے یہ صرف 3 چانسز ہیں. تو چانس میں ایسا ہی ہوتا ہے, چانس آف سڈن سکسیس. اچھا, چوتھی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کینڈیڈیٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ خود کو بہت زیادہ اوور اسٹف کر لیتے ہیں. یعنی کافی ساری کتابیں ایک سبجیکٹ پہ خرید لیں گے, یہ کتاب بھی مل جائے, وہ میگزین بھی مل جائے, وہ اخبار بھی مل جائے, یہ میٹیریل بھی مل جائے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود اپنے روم میں یا گھر میں بیٹھ کے پریپیئر کرنے لگتے ہیں فائنلی, تو اس میں ان سے ہی خود نہیں طے ہو پا رہا ہوتا کہ وہ کس مٹیریل کو پڑھیں اور کس کو نہ پڑھیں. انفیکٹ سائیکولوجیکلی وہ بڑا برا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے ان کی اسٹڈی ہیبٹ پہ, یا ان کے پریپریٹری ٹریک کو بھی ڈی ٹریک کر دیتا ہے. بہت سارے بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کمرہ پورا ہی بھرا ہوا ہوتا ہے بکس سے, مٹیریل سے اور نوٹ سے, اور پھر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کون سا رکھنا ہے اور کون سا نہیں رکھنا. ڈونٹ رن آفٹر نوٹس میڈ بائی اینی بڈی. Don't run after every book. 2 books are enough for a subject, and preferably books written by the foreign authors. جس سبجیکٹ پہ فورن آتھر کی بک اویلیبل نہیں ہے تو اس پہ آپ جا سکتے ہیں لوکل آتھر کی طرف. یہ نہیں کہ لوکل آتھر اچھا نہیں لکھتے, لیکن ہمارے ہاں کرائٹیریا یہ ہے کہ جب لوکل آتھر کی بک ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہم CSS اورینٹڈ, یعنی وہ بکس جو بنی CSS کے لیے وہ خرید رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ کاپی پیسٹ سے بھرپور ہوتی ہیں, اور ہم سب صرف ہیڈنگز کے چکر میں وہ کتابیں خرید لیتے ہیں. یا پھر بہت سارے نوٹس ہوتے ہیں جو اکیڈمیز اپنے لیبل کر کے مطلب اس کو سیل کرتی ہیں, لیکن ہوتے تو وہ بھی انٹرنیٹ سے ہی لفٹڈ ہوتے ہیں. کم ہی لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم نے مٹیریل گیدر کیا ہے. نارملی سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خود کا بنایا ہوا ہے. تو یاد رکھیں, اگر میں نے 10 ہیڈنگز ایک ٹاپک کی بنائی ہیں, شاید دیکھنے میں وہ بہت اچھا لگے, شاید دیکھنے سے سمجھ بھی آ جائے, پر آپ یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ جب اسی ٹاپک کا سوال آ جاتا ہے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ اس سوال کو آپ ان 10 ہیڈنگز کے ساتھ ایز اٹ از سالو کریں اور آپ کو میکسیمم مارکس مل جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹریک ہے نا بہت غلط ہے ہیڈنگز کو صرف فالو کرنے والا. یاد رکھیں 10,000 کینڈیڈیٹ 12,000 کینڈیڈیٹ اپیئر ہو رہا ہے تو سب کو پتا ہے جی یہ ہیڈنگز بنانی ہے. تو ہیڈنگ از ناٹ اے کرائٹیریا فار ڈفرنس. آپ کو جو 4 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں, آپ کو 4 کویسچن ڈفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ اٹیمپٹ کرنے ہیں.
فار ایگزامپل کہیں آپ میپ بنا دیتے ہیں, کہیں آپ ٹیبلز اور فلو چارٹس بنا دیتے ہیں, کہیں پہ آپ السٹریشنز دے دیتے ہیں, کہیں پہ آپ کوٹیشنز یا بکس اور آتھرز کے ناموں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس طرح سے ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے. یہ ہیڈنگ از ناٹ اے کرائٹیریا ٹو کریٹ ڈفرینس. اچھا, اب آگے چلیں سبجیکٹ سلیکشن کے اوپر. ایک کوشچن جو بہت زیادہ ہوتا ہے, جی پولیٹیکل سائنس رکھیں یا آئی آر رکھیں. آئی آر کا کوئی اعتبار نہیں ہے, پر پولیٹیکل سائنس لینتھ ہی بہت ہے. چلیں میں آپ کو اس طرح سے یہ بتا دیتا ہوں. 2015 میں کریم داد چغتائی صاحب جو کہ ٹاپر ہیں 2014 کے, وہ تشریف لائے تھے ہماری اکیڈمی, اور وہ شاید یہیں آئے تھے اور کہیں نہیں گئے تھے. ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ جی پولیٹیکل سائنس رکھا جائے یا آئی آر. تو انہوں نے یہ بتایا تھا اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ہے پولیٹیکل سائنس کا تو ڈو گو فار پولیٹیکل سائنس, لیکن اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو ڈو گو فار آئی آر, بیکاز بوتھ آر ایکولی اسکورنگ, بٹ آئی آر از ایزی ٹو ڈائجسٹ. بٹ پولیٹیکل سائنس کا پہلے تو کورس بہت لینتھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈرائی بھی زیادہ ہے. بٹ ایون دین وہ لوگ جنہوں نے 4 سال پولیٹیکل سائنس پڑھا ہے, وہ لوگ جنہوں نے ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا ہے, ان کو پولیٹیکل سائنس کی طرف ضرور جانا چاہیے. لیکن میں ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا ہے اپنے اکیڈیمک کیریئر میں, لیکن انہوں نے آئی آر آپٹ کیا ہے. اور ایسے بھی لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے آئی آر پڑھا ہوا ہے اپنے اکیڈیمک کیریئر میں, لیکن انہوں نے پولیٹیکل سائنس آپٹ کیا ہوا ہے. ایکسکیوز می. سوری. تو اگر آپ نے آئی آر رکھنا ہے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ پیپر جو ہے بالکل ویسا ہے جو کتاب آپ نے پڑھی ہے, تو یاد رکھیں پھر سی ایس ایس تو نہ ہوا, پھر چانس آف سڈن سکسیس تو نہ ہوا, پھر کنٹینیوس اسپیسیفک اسٹڈی تو نہ ہوا. بہت سارے بچے جنہوں نے ایم اے انگلش لٹریچر کیا ہوا ہوتا ہے, بہت سارے بچے جنہوں نے ایم ایس سی اکنامکس کی ہوتی ہے, بہت سارے بچے جنہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس یا ایم ایس سی آئی آر کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, ان کو بھی اسیسمنٹ کروانی پڑتی ہیں, ان کو بھی ٹیوشنز پڑھنی پڑ رہی ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمارے ہاں تمام یونیورسٹیز کا جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے یا جو ان کا سیلیبس ہے یا جو ان کی کوالٹی آف چیکنگ ہے وہ اتنی اپ ٹو دا مارک ہے کہ آپ سی ایس ایس میں سروائیو کر جائیں. اگر ایسا ہو تو کوئی بھی اکیڈمی میں نہیں پڑھنے آئے, اور کوئی بھی ایم اے انگلش لٹریچر جس نے بچے نے کیا ہوا ہے وہ انگلش ایسے یا انگلش کمپوزیشن میں فیل نہ ہو, اگر یونیورسٹی ایجوکیشن یا یونیورسٹی ڈگری ہی کرائٹیریا ٹھہرے گی آپ کا. تو یاد رکھیں کہ کوچنگ لینی پڑتی ہے, لیکن کوچنگ کے لیے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مطلب ون مسٹ ناٹ گو فار پیکیجز. پیکیجز مینس اوکے جی 6 کمپلسری کا پیکیج پکڑ لیا, اچھا 4 کمپلسری یا 3 آپشنل کا پیکیج پکڑ لیا. پیکیج ڈیلز آر کولوسل فار دا کینڈیڈیٹس. فرسٹ نو یور سیلف. آپ کو کون سا سبجیکٹ سب سے مشکل لگتا ہے, یا اگر آپ کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ یا آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ انگلش لٹریچر سے ہیں اور آپ نے پولیٹیکل سائنس اور آئی آر میں کچھ نہیں پہلے پڑھ رکھا, تو آبویسلی یہ آئی آر یا پولیٹیکل سائنس آپ کے لیے ہارڈ نٹ ہے جس کو آپ نے کریک کرنا ہے. اور انگلش تو سبھی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو آج کل یہ جو اب سال شروع ہو گیا ہے 2019 کی پریپریشن کے لیے, میں ہر کینڈیڈیٹ کو یہی ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس رکھا ہے یا اگر آپ نے آئی آر رکھا ہے تو آپ یہ کر لیں کہ آپ آئی آر اور انگلش کو یا پولیٹیکل سائنس اور انگلش کو سب سے پہلے پڑھیں مینز اس کی کوچنگ لے لیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 12 کے 12 سبجیکٹس کی کوچنگ لی جائے. آپ کو جو سبجیکٹ سب سے مشکل لگتے ہیں ان میں سے 3-4 کی آپ اگر کوچنگ لے لیتے ہیں تو وہ کافی ہے, کیونکہ باقی سبجیکٹس بھی آپ نے پڑھنے تو انگلش میں ہی ہوتے ہیں. اب اگر میں یو ایس ہسٹری کے پیپر کی اس دفعہ بات کروں تو اس میں بھی آئی آر والے کوشچن آئے ہوئے ہیں, کولڈ وار کا, یو ایس فارن پالیسی کا کوشچن, پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو فارن پالیسی اس کے کوشچن کرنٹ افیئرز میں آئے ہوئے ہیں, رائٹ. تو یہ سب کہتے ہیں کہ آئی آر کا اوور لیپ ہے, اسے رکھ لینا چاہیے. ویل اینڈ گڈ, ضرور رکھیں, لیکن کیا ہم اتنا پڑھتے بھی ہیں کہ اس اوور لیپ کا ہم فائدہ اٹھا سکیں؟ آئی ایم سوری, ہم اتنا نہیں پڑھتے. انگلش ایسے کے لیے جو میٹیریل کانٹینٹ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, یعنی میٹیریل اگر آپ کے مائنڈ میں ہوگا تو آپ لکھ سکیں گے نا, ادروائز آپ نہیں لکھ سکیں گے. ہم اس کے لیے کچھ نہیں پڑھتے. ہمارا سارا زور ہوتا ہے
انگلش لینگویج سکلز کو بہتر کرنے پہ یا ٹیکنیکل سٹرکچر جس میں کہ آؤٹ لائنز آ جاتی ہیں, جس میں کہ پیراگراف رائٹنگ, انٹروڈکٹری, کنکلوڈنگ پیراگراف, ہمارا سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے, ریلیونٹ مٹیریل پڑھنے اور گیدر کرنے پہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے آئی آر, یو ایس ہسٹری, انٹرنیشنل لا, ایس اے میں بھی ایک آدھ ٹاپک آئی آر سے آ جاتا ہے, تو اس کا بڑا براڈر فوکس ہے, یہ سب کو بات پتہ ہے, لیکن ہم اس کی براڈر اسٹڈی نہیں کرتے. اور پھر ہم نے اتنی چیزیں اپنی ٹیبل پہ آئی آر سے ریلیٹڈ اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اور پھر ہم ایک ریس میں لگے ہوتے ہیں. ہم نے ایک کلاس سے نکلنا ہے, پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے, بھاگم بھاگ دوسری کلاس میں پہنچنا ہے, پھر اس کے بعد تیسری میں پہنچنا ہے, اور جب واپس ہم نے گھر یا ہاسٹل جانا ہے تو ہم تھک چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم وہ ایک دفعہ جا کے پڑھ سکیں, دیکھ سکیں جو ہمیں کلاس میں پڑھایا گیا. یاد رکھیں 2 سے زیادہ سبجیکٹ ایک وقت میں کوچنگ کے لیے شروع نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر پولیٹیکل سائنس, آئی آر یا اکنامکس, ان تینوں میں سے کوئی ایک رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ آئی آر کی کوچنگ لے لیں, اکنامکس کی لے لیں اگر وہ رکھا ہوا ہے, اگر پولیٹیکل سائنس رکھا ہے اس کی لے لیں, اور ساتھ ہی انگلش کے ایشوز کو پہلے دن سے فکس کریں. اگر آپ کے شروع میں ان پہ 3-4 ماہ بھی لگ جاتے ہیں, مہینے لگ جاتے ہیں, تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. You will feel better that you have grip on greater subjects, اور ان کا اوور لیپ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور ایشو ہے کہ اگر ہم نے رکھ لیا ہے آئی آر, تو آئی آر رکھنے کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی ایک ایسی کتاب مل جائے جس میں سب کچھ موجود ہو ایک جگہ, ہم اسے پڑھ لیں اور ہم بہترین سا پیپر اٹیمپٹ کر کے آئیں. تو آئی ایم ریئلی سوری, آئی آر, پولیٹیکل سائنس, یہ ایسے سبجیکٹس ہیں کہ ان میں ایک کتاب سے کام نہیں چل سکتا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بیسک ایک بک بتا دیں, دیکھیں جو گوروں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اپنے کرائٹیریا کے حساب سے لکھی ہیں, انہوں نے اس نظر سے نہیں لکھی کتابیں کہ جی پاکستان میں یا انڈیا میں سول سروسز کا ایگزام ہو رہا ہے اور کینڈیڈیٹس دے رہے ہیں اور یہ ان کا سلیبس ہے تو اس میں انہیں ضرورت ہے. اور لوکل بکس ابھی تک اس قابل آئی نہیں ہیں کہ وہ آئی آر کی جو ڈیپتھ ہے, جس قسم کے پیپرز آتے ہیں, وہ اس کو کور کر سکے. کرنٹ افیئر میں اخبار کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اخبار پڑھیں, کون سی پڑھیں, کیسے پڑھیں. اکثر اسٹوڈنٹس کہتے پائے جاتے ہیں سر ہمارا تو سارا ٹائم اخبار پہ ہی لگ جاتا ہے, 2 سے 3 گھنٹے, پھر اتنا بڑا اخبار ہوتا ہے کیونکہ پہلے کبھی پڑھا نہیں, تو کیا پڑھیں. تو اخبار میں ہمیشہ کہتا ہوں 6 پیجز ہوتے ہیں سی ایس ایس والے کے لیے پڑھنے کے لیے, فرنٹ پیج, بیک پیج, ایڈیٹوریل اور کالم والے 2 پیج, اور انٹرنیشنل نیوز اور انالیسز والے 2 پیج, ٹوٹل 6 پیج. اس میں سے بھی آپ سلیکٹڈ مٹیریل یوں پڑھتے ہیں کہ اگر آپ نے اگر آپ نے جو ہے سیلیبس پاک افیئر اور کرنٹ افیئر کا پڑھا ہوا ہے پہلے سے, دیکھ اس کو ایٹ لیسٹ 3 دفعہ ریڈ کریں, کرنٹ افیئر پاک افیئر کے سیلیبس کو, اور جو 3 سالوں کے پیپر آ چکے ہوئے ہیں یا 4 سالوں کے, ان کو ایک دفعہ نظر سے گزاریں تو آپ کے لاشعور میں خود ہی محفوظ ہو جائیں گی چیزیں. تو جب آپ اخبار دیکھیں گے تو اخبار کے پیج پر آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کون سی خبر آپ کے ایگزام سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کو پڑھنی چاہیے اور کون سی خبر نہیں پڑھنی چاہیے, رائٹ. تو آپ کا کام اخبار کا آدھا ہو جائے گا. یاد رکھیں پہلے آپ کو دیکھنا ہے اخبار, پھر پڑھنا ہے. اندھا دھند پڑھنے کی کوشش اسے مت کریں, نہیں تو سارا دن اخبار ختم ہی نہیں ہوگا. اچھا, اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک اور طرف. دیکھیں سبجیکٹ سلیکشن میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ سب کہتے ہیں جی فلاں سبجیکٹ رکھ لو, اوور لیپ بہت ہے. فار ایگزامپل آئی آر اور پولیٹیکل سائنس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم ایوری ڈے سائنس کو دیکھیں تو لوگ ایوری ڈے سائنس کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹل سائنسز. وہ اپنا ایپٹیچیوڈ, اپنا کیلیبر نہیں دیکھتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نیچرل سائنسز پسند ہی نہیں ہے پڑھنا, اور وہ اٹھا کے جب انوائرمنٹل سائنس رکھ لیں گے, کیونکہ بہت ساروں نے رکھی ہوئی ہے, 2016 میں اس نے اچھے نمبر دے دیے تھے, تو پھر ان کا وہی حال ہوگا جو 2017 میں ہوا. تو ہر سبجیکٹ رکھتے وقت صرف اس کا اوور لیپ مت دیکھیں. 200 کا ایک سبجیکٹ آپ نے رکھا, آپ نے اس میں اوور لیپ والی چیز کو فالو کیا, دیٹ از فائن. اب جو باقی سبجیکٹس آپ نے آپٹ کرنے ہیں, ڈونٹ گو فار دا اوور لیپنگ ٹیکنیکس, گو فار یور ایپٹیچیوڈ, رائٹ. اور تیسری بات یہ کہ مٹیریل گیدر کرنا ہے, کیسے کریں. دیکھیں اگر آپ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے, آپ فرض کریں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور جینڈر سٹڈیز آپ پڑھ رہے ہیں, ماسٹرز اس میں کر رہے ہیں, اور آپ کو ٹیچر نے اسائنمنٹ دی ہوئی جو کہ سیمسٹر کی کریڈٹ اسائنمنٹ ہے. آپ کسی نہ کسی طرح نیٹ سے دائیں بائیں سے
सर्च करके कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट कर ही लेते हैं। CSS में और असाइनमेंट में फर्क ये है कि यहां पर एज इट इज डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं चलता, लेकिन इंटरनेट से सर्च तो उतना ही करना पड़ता है। तो लोग इंटरनेट से जो है सर्च नहीं करते। देखा जाए तो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स भी मिल सकती, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड बुक्स नहीं भी मिलती तो जो सिलेबस से रिलेटेड या जो क्वेश्चन में बातें आई हुई हैं वो वाला मटेरियल जो है अवेलेबल हो जाता है। आप नेट ब्राउज तो करें इस काम के लिए। आप तो चले जाते हैं जी इल्मी बुक स्टोर पे, उधर जाके सेल्समैन को कहते हैं जरा मुझे किताबें दिखाएं सारी जो जेंडर स्टडीज पे मौजूद हैं। फिर उसमें अच्छा कौन सी अच्छी चल रही है, फिर आपने मोबाइल निकालना होता है जेब से, उसमें से आप सिलेबस निकालते हैं PDF फाइल, उसको टैली कर रहे होते हैं और फिर एक उठा के ले आते हैं। 1 महीने बाद कहते हैं सर या मैम इसमें से तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राइट। तो कॉपी पेस्ट जो बुक्स होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, गार्बेज इन garbage out. If you will you will get intake of good material, then obviously you will write good material. ये बात याद रखें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना स्टडी प्लान बना के बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि उनका स्टडी प्लान ठीक है। बहुत सौ का ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत सौ का ठीक नहीं भी हो सकता। पहली बात तो याद रखें, चाहे स्टडी प्लान हो या किसी भी किस्म की गाइडेंस हो या किसी भी किस्म की गाइडेंस हो, वो जो है टेक्स्ट पे नहीं दी जा सकती। फोन नंबर देने का मकसद ये है कि अगर आपके लिए लाहौर में आना मुमकिन नहीं है इन पर्सन, तो आप कॉल कर लें। गाइडेंस कतई तौर पे या आपका जो स्टडी प्लान है उसमें कि वो कितना ठीक है या कितना ठीक नहीं है, उस पर किसी भी किस्म की सजेशन जो है वो टेक्स्ट के थ्रू नहीं दी जा सकती। ना ही टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्रेशन कैसे डेवलप करते हैं ऐसे राइटिंग में वो गाइड किया जा सकता है, ना ही कोई और बात गाइड की जा सकती है। तो प्लीज ईदर यू कॉल और यू विजिट। नंबर देने का मकसद ये है। राइट। दूसरी बात ये है कि देखें, खुद से पूछें कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स मुश्किल लगते हैं, उनकी तरफ पहले जाएं, उनकी कोचिंग लें। और अगेन मैं कह रहा हूं, पैकेजेस डील्स में मत जाएं। ठीक है, ये कोई विंटर या समर सेल नहीं है कि आप सारा साल वेट करें और ठीक है एक जगह सारा कुछ मिलने फिर एक जगह सारा कुछ जैसा मिलता है तो फिर रिजल्ट्स में भी हमें नजर आ रहा होता है। गो फॉर द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और फिर देखें, आप 3 सब्जेक्ट लेट्स से या 4 सब्जेक्ट्स की कोचिंग लेते हैं, दैट इज फेयर इनफ। उसके बाद आपने जब असेसमेंट करवानी है यानी मॉक टेस्ट देने हैं या मॉक पेपर्स देने हैं, तो वो 12 के 12 के देने हैं। तभी आपको पता लगेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसका ट्रैक क्या है, आपके राइटिंग स्किल्स में कितना इशू है, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक या क्वेश्चन प्रेजेंटेशन कैसी है। टेस्ट सबके देने हैं, मॉक पेपर सबके देने हैं, लेकिन कोचिंग सब सब्जेक्ट्स की नहीं लेनी, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स की लेनी है जिन्हें आप मुश्किल समझते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जिनका आपको कोई। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये मानना है कि अगर आप IR ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो या पॉलिटिकल साइंस भी ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो देयर इज नो नीड टू गेट कोचिंग ऑफ US हिस्ट्री। राइट। अच्छा जी, अब हम इसको समेटते हैं। ये जो हमारी जनरल डिस्कशन है उसमें आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखें, अगर आप 1 साल प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो एट द एंड आपकी तैयारी 1 साल जैसी लगे। अगर आप हर 3 महीने बाद अपनी तैयारी का ट्रैक, प्रिपरेटरी ट्रैक चेंज करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो मेंटोर्स भी होते हैं, वो आपके दोस्त भी होते हैं जो खुद भी एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हैं, तो ट्रैक बदलते रहेंगे तो फिर यू विल बी नो वेयर। एट द एंड फिर आपके पास शायद यही ऑप्शन बच जाएगी, मैं इस साल ना दूं एग्जाम, अगले साल दे दूं। तो बी क्लियर, राइट ट्रैक पर रहें और पैकेजेस डील में बिल्कुल भी ना जाएं। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि देखें, आप यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि वो किसी भी एकेडमी या टीचर के पास या इदारे में अगर चले जाते हैं पढ़ने और उन्होंने फीस दे दी है तो बस उन्हें फर CSS आ जाएगा सारा 3-4 महीने या 5 महीने का जो भी उनका पैकेज है। ठीक है, देखें, कोई भी एकेडमी जो है, कोई भी टीचर है, वो आपके अंदर जो टैलेंट है वो उसको पॉलिश कर सकता है, वो आपके अंदर टैलेंट क्रिएट नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात, ये क्रिकेट का सभी को शौक है, पता है क्रिकेट का। कोई भी टीचर, कोई भी एकेडमी, अगर वो आपके साथ मुखलिस है तो वो आपको सारी बॉल्स जो हैं
विकेट के अंदर फेंकना सिखाएंगे। आप देखते हैं बहुत अच्छे बॉलर्स होते हैं, बड़ी अच्छी गेंद कराते हैं, लेकिन विकेट नहीं मिल रही होती। तो अब विकेट गिरना या विकेट मिलना ये आपकी लक है। तो टीचर्स, मेंटोर्स, एकेडमीज आपको सारी 6 बॉल्स ऑफ द ओवर विकेट के अंदर फेंकना सिखा सकते हैं, यही टीचर्स कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप आते हैं किसी इदारे में, किसी टीचर के पास, तो ये मत समझें कि आप पढ़ने आए हैं। आप पढ़ने आए ही नहीं है, आप तो सीखने आए हैं। आपको सीखने और पढ़ने का फर्क पता होना चाहिए। आप सब लोग मास्टर्स या ग्रेजुएट होते हैं, सबको अंग्रेजी जबान में लिखी हुई तहरीर पढ़नी आती है, तो पढ़ तो आप खुद भी सकते हैं। जाहिर सी बात है आपको कॉन्सेप्ट, थीरीज, प्रिंसिपल और भी जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं एग्जाम्स की, वो नहीं समझ आती, इसीलिए आप किसी एकेडमी या टीचर के पास जाते हैं। तो जब भी किसी एकेडमी या टीचर के पास जाएं पढ़ने के लिए, एडमिशन लें किसी सब्जेक्ट के लिए, तो प्लीज पढ़ने मत जाएं, सीखने जाएं। पढ़ना उसको कहते हैं जो आप अपने रूम में बैठ के, अपने हॉस्टल में या अपने घर में या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, क्लासेस में से सीखने के बाद। जब तक आपके माइंड में ये क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आपको कोचिंग का कोई फायदा नहीं होगा। और आखिर में मैं ये कहूंगा, 2015 में सिलेबस बदला था, और 2015 में जब सिलेबस बदला तो लोगों ने नई किताबें ले ली, एकेडमीज ने नए जो है बुक्स पब्लिश कर दिए, सारा कुछ हो गया। लेकिन जो हमारा कैंडिडेट है ना, वो अब भी पुराने माइंडसेट के साथ नई किताब हाथ में लेके, नया सिलेबस लेके बैठा हुआ है। माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जब से सिलेबस बदला है, अब कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल आंसर्स इंक्लूडेड गुड पेपर प्रेजेंटेशन वो रिक्वायर्ड हैं। अब सिर्फ क्रैमिंग से काम नहीं चल सकता। क्रैमिंग इज स्टिल पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन, इट कैन नॉट बी ओमिट फ्रॉम द प्रोसेस। 20%, 30% is there, but 70% of the preparation relies upon the analytical and conceptual skills of any subject which you learn, and then you have to pen down in the paper. अच्छा, आखिर में MCQs। इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो पेपर दे के आते थे, शाम को मुझसे बात होती थी, तो जो सबसे ज्यादा क्यूरी मुझे मिली है वो ये कि जी पेपर तो अच्छा हो गया, लेकिन MCQs अच्छे नहीं हो सके। चलें, मैं इस पे आपको बात बता देता हूं, क्योंकि आपके पास पूरा साल है, शायद आप इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। आप सब लोग MCQs की तैयारी बिल्कुल एंड पे आके करते हैं। बने बनाए किताबचे, पंफलेट नेट से या बाजार से आपको मिलते हैं MCQs के, और वो आप क्रैम कर रहे होते हैं, या फिर पुराने पेपर्स का आपके पास सहारा होता है। याद रखें, MCQs जो है एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, उसको प्रिडिक्ट करना निहायत मुश्किल होता है। और ओल्ड पेपर्स और ये जो किताबचे, पंफलेट्स, छोटी बुक्स मिल रही होती हैं MCQs की, ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं MCQs में सक्सेस का, क्योंकि MCQs को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं MCQs की, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप IR पे एंड्रयू हेवर्ड को या जॉन बेलिस को पढ़ रहे हैं, तो जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए जब आप उसे सेकंड रीडिंग दें या थर्ड रीडिंग दें, तो उसमें से डेट्स, जो रेफरेंसेस में ऑथर्स और उनकी बुक्स के नाम दिए, वो जिन थेरीज का जिक्र किया है, वो नोट करें। यूं आपका डेटा बैंक डेवलप होगा फॉर द MCQs। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? जी सर सवाल ये है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता पॉलिटिकल साइंस का और आईआर का, तो इन दो सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट उनको चूज करना चाहिए? जी, आप शायद सुन नहीं सके, मैंने रेफरेंस दिया है थोड़ी देर पहले, अपनी तरफ से भी और करीमदाद चुगताई साहब का भी हवाला दिया जब वो यहाँ आए थे, कि उन्होंने कहा था कि अगर तो पॉलिटिकल साइंस पिछले करियर में पढ़ा हुआ है तो गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। लेकिन पढ़ा हुआ मीन्स आपको समझ आता हो, किसी भी लिहाज से समझ आने का मतलब 100 में से कोई 31% तो समझ आता हो। और अगर आपको आपके जो बैकग्राउंड एकेडमिक करियर है उसमें आपने कहीं पे भी पॉलिटिकल साइंस नहीं रखा, तो फिर आप ये करें कि आप IR रख लें। बोथ आर इक्वली स्कोरिंग and both can give anybody equal element of surprise, and both has greater overlap on other subjects. उनके फवायद और नुकसानात एक ही जैसे। जी अरे सर, दूसरा सवाल यह है कि जो इंग्लिश का पेपर है उसमें तो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो पेपर यूसेज का होता है,
باقی سبجیکٹس میں انگلش کی اسپیلنگ مسٹیکس اور گرامر مسٹیکس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی انگلش میں ہی سارے پیپر آلموسٹ دینے ہوتے ہیں، اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ سے کسی انسان کسی آتھر کا نام ہے یا کسی جگہ کا نام ہے یا کسی بک کا نام ہے جو آپ سے اسپیلنگ میں یا کوئی تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے اسپیلنگ میں غلط لکھا گیا ہے کسی اور پیپر میں، تو ٹھیک ہے وہ اتنا صرف نظر اس سے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ انگلش کا پیپر تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس قسم کی مسٹیک غلطی سے بھی اگر آپ کے ہاتھ سے ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل آپ دیٹ کو THET لکھ دیتے ہیں تو یہ تو پھر آپ کے گلے پڑ جائے گی بات، رائٹ؟ تو اس میں ٹھیک ہے فوکس کم ہوتا ہے ایگزامینرز کا اس پہ کیونکہ یہ لینگویج کے پیپر نہیں ہے، لیکن اگر آپ لینگویج کی تیاری اچھی کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں وہاں پہ بھی کریکٹ ہی ہوں گی۔ سر دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ پیپر دیتے ہوئے کافی اسٹوڈنٹس کوئی مسئلہ ہوا ہے کہ وہ پڑھتے تھے لیکن ان کی رائٹنگ اسپیڈ نہیں تھی، تو اس چیز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ جی ویری گڈ کوشچن۔ اسٹوڈنٹس پڑھتے رہتے ہیں سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن ان کا رائٹنگ اسٹیمنا یا رائٹنگ اسپیڈ نہیں ہوتی۔ دیکھیں CSS از آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ، یور نرو، مطلب آپ کا ایموشنل مینجمنٹ بھی اس میں آ جاتا ہے، یہ آپ نروز پہ چڑھ جاتا ہے ایگزام، تو اس میں یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے 12 پرچے لکھ کے دینے اور اگر آپ لکھنے کی پریکٹس میں نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اگر 6 منٹ میں 1 مائل مکمل کرنا ہے اور آپ نے کبھی جاگنگ یا رننگ کی ہی نہیں ہے اور آپ کو بھیج دیا جائے تو آپ تو نہیں کر سکتے مکمل، آپ کو 10-15 منٹ لگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے اس کی شروع تو آپ یقیناً 6 منٹ تو کیا اس سے کم عرصہ میں بھی 1 مائل کر سکتے ہیں۔ تو رائٹنگ میں بھی یہی ایشو ہے، اپنے ساتھ پلیج کریں کہ آپ نے جو پڑھا ہے، جو بھی نوٹس چھوٹے موٹے بنائے ہیں آپ نے یا ایون جو بک آپ کے پاس ہے، خود سے شروع کریں کہ دن میں نے 10 صفحے لکھنے ہیں۔ جب میں صفحے کہتا ہوں تو یہ سائڈ اور یہ سائڈ دونوں سائڈ آتے ہیں، لیف ایک سائڈ کو کہتے ہیں، کم از کم 10 صفحے آپ نے دن کے لکھنے ہیں۔ 15 دن بعد آپ اس کو بڑھائیں پھر بڑھائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا مائنڈ اور آپ کا ہاتھ لکھتے ہوئے دونوں ہم آہنگ یعنی سنکرونائزڈ ہو جائیں گے۔ جب وہ سنکرونائزڈ ہو جائیں گے اور آپ اس پریکٹس کو کنٹینیو رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ پیپر میں بھی آپ سوال دیے ہوئے وقت میں کر سکیں گے، پورے نہ صرف کر سکیں گے بلکہ اتنا وقت آپ کے پاس ہوگا کہ آپ ان سوالوں کو دوبارہ پڑھیں، ان کے جوابات جو آپ نے لکھے ہیں ان میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی لفظ غلط لکھا گیا ہے تو اس کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی جو میں نے کہا تھا کنٹینیوس اسپیسیفک اسٹڈی، تو اس کنٹینیوٹی میں رائٹنگ پریکٹس بھی آتی ہے along۔ اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا بہت بڑا پرابلم ہے، ہمیں نہ تو ایکسٹینسو ریڈنگ کی طرف مائل کیا جاتا ہے نہ ہی ہمیں ایکسٹینسو رائٹنگ کی طرف مائل کیا جاتا ہے، اور جب سے IIT آئی ہے تب سے تو ہم نے لکھنا ویسے ہی چھوڑ دیا، اب ہم صرف پیپر میں ہی جا کے مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم میں لکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم لکھتے ہی نہیں ہیں۔ رہ گی پڑھنے کی بات، تو پڑھنے میں کمال یہ ہے کہ ہم ماسٹرز کے لیے بیچلرز کے لیے ہر لیول پہ ہم گائیڈ بکس ڈھونڈتے ہیں اور اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو بک ریفرنس بک پڑھنے کی طرف جو ہے ہماری کبھی بھی توجہ نہیں دلائی گئی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں۔ تو جب یہی بچے آتے ہیں CSS کرنے کے لیے تو انہیں بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ CSS میں آپ کو بکس کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اب میں پیپرز پہ آ رہا ہوں کیونکہ کافی ہم نے لمبی گفتگو کر لی ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہوں گے پیپرز کا۔ تو جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاک افیئرز کے پیپر کی۔ اچھا جی، سب لوگ ٹرینڈ کی اور اسکورنگ کی بات کرتے ہیں، اب میں آپ کے سامنے بہت سیدھی بات کر رہا ہوں۔ جب سلیبس بدلا 2015 میں لوگوں نے تیاری کی ایک عجیب خوف کے عالم میں، کیوں نیا سلیبس پتہ نہیں کیا ہو، سارے پوسٹ پارٹیشن پہ لگے ہوئے ہیں، پاک افیئر میں پڑھ رہے ہیں، اور جب پیپر 2016 کا سامنے آیا تو وہ مکس تھا۔ پہلے 4 سوال جو تھے وہ پری پارٹیشن سے تھے اور جو باقی آخری 3 سوال تھے وہ پوسٹ پارٹیشن سے تھے، اور وہ اتنے کامن سوال تھے پوسٹ پارٹیشن سے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ نے پریپیئر کیے ہوئے تھے۔ لیکن سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا آیا جب اسٹوڈنٹس کے سامنے پیپر آیا 2016 میں؟ وہ پہلے سے گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے سوال پڑھنا شروع کیے اور پہلے 4 سوال پری پارٹیشن کے تھے تو وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور پھر اس کا برا امپیکٹ آیا پیپر کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر 2017 میں نہیں جی پری پارٹیشن تو پڑھنا ہے، پیپر تو ویسا ہی آئے گا جیسا 2015 سے پہلے آیا کرتا تھا، اور لوگوں نے پری پارٹیشن ٹھیک ٹھاک پوری دل جمعی سے پڑھنا شروع کر دیا، اور ٹھیک ہے کرنٹ افیئر میں ہم کر لیں گے پوسٹ پارٹیشن جتنا بھی ہم کر سکتے ہوئے۔
پھر 2017 میں آپ کو سرپرائز دے دیا گیا، سارے کا سارا پیپر جو ہے وہ پوسٹ پارٹیشن سے آ گیا، لیکن 16 کا پیپر، 17 کا پیپر اور پھر 18 کا پیپر یہ آئے آپ کے دیے گئے سلیبس میں سے ہی ہیں، ان میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سلیبس سے باہر سے آئی ہوئی ہو، تو لہٰذا ایف پی ایس سی کے اوپر آبجیکشن نہیں ریز کیا جا سکتا۔ تو اگر آپ نے ٹرینڈ کی بہت بات ہوتی ہے نا جی کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، تو ابھی تک ٹرینڈ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو ایون ایئر ہوگا جیسا کہ 2016 اینڈ 2018 اس میں پاک افیئر کا پیپر مکس ہوگا، پہلے 3 یا 4 سوال پری پارٹیشن سے اور آخری 3 یا 4 سوال پوسٹ پارٹیشن سے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اگر 2019 میں پیپر 2017 جیسا یعنی کہ سارے کا سارا پوسٹ پارٹیشن سے آ جاتا ہے تو پھر تو ٹرینڈ کی سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، پر ڈونٹ لیو اینی تھنگ۔ For example, if you are leaving post partition for the pre-partition, it is wrong. But if you are leaving post partition for the pre-partition, it is also wrong. So پڑھنے آپ کو دونوں ہی پڑھیں گے۔ یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سائڈ کو آپ بہت اچھا تیار کر لیں اور دوسرے کو آپ نارملی پریپیئر کر لیں، تاکہ آپ کسی بھی صورت میں خطرے سے باہر ہوں۔ اگر آپ کو مجبوراً پری پارٹیشن کے سوالات اٹیمپٹ کرنے پڑ جائیں تو آپ بلینک نہ ہوں، لیکن آپ کو اپنی نروس کو ہولڈ اپ کرنا ہے۔ تو اب میں 1 by 1 کوسچنز پڑھتا ہوں تاکہ میں پاک افیئر کا یہ پیپر جو ہے ہم ڈسکس کر سکیں۔ میں نے کریٹیکل انالیسس سب سے پہلے ہی دے دیا ہے کہ پیپر کا جو میک اپ ہے، اس کی جو ڈویژن آف کوسچنز ہے فرام دا ایریاز آف سلیبس وہ کیا ہے، وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ پہلا سوال ہے جی، critically evaluate the foundations of Allama Iqbal's concept of Muslim separatism in the context of Indo-Pak subcontinent۔ دیکھیں، ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں آپ کے سلیبس میں لکھا ہوا ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں آپ کے سلیبس میں لکھا ہوا ہے، ان دا ویوز آف علامہ اقبال، ان دا ویوز آف سر سید احمد خان، ان دا ویوز آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو آپ کو ٹو نیشن تھیوری ان شخصیات کے دیے ہوئے پرسپیکٹو کے اکارڈنگلی تیار کرنی ہے۔ تو دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی یہ ٹو نیشن تھیوری ہی کا کوشچن ہے، لیکن اس نے ٹو نیشن تھیوری کی فریز مینشن نہیں کی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی critically evaluate the foundations، یعنی تنقیدی جائزہ لیں ان بنیادوں کا جو علامہ اقبال نے مسلم سیپریٹزم یعنی مسلم علیحدگی پسندی کی رکھی بر صغیر پاک و ہند میں۔ یاد رکھیں آج بھی جو انڈیا کا قومی نغمہ یا ترانہ قومی نغمہ ہے وہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ ہے گلستان ہمارا۔ تو یہ علامہ اقبال ہی کا لکھا ہوا ہے، پر یہ انہوں نے 1905 میں لکھا تھا، اور اس وقت نیشنلزم کی جو ویو تھی وہ نہ تو ہندو نیشنلزم تھا نہ مسلم نیشنلزم تھا، وہ صرف انڈین نیشنلزم تھا۔ اس کے بعد جب 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو یہاں سے ڈویژن ہوئی، اور پھر بعد کے واقعات یعنی کہ نہرو رپورٹ، 14 پوائنٹس، کانگریس منسٹریز، لاہور ریزولوشن ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ان تمام چیزوں نے اس ڈویژن کو برقرار رکھا۔ تو جو ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ ہے یا جو سیپریٹزم کا کانسیپٹ ہے، الہ آباد ایڈریس میں جو انہوں نے ذکر کیا علامہ اقبال نے، تو وہ بالکل آیا ہے 1906 کے بعد۔ تو یہ آپ کو ٹائم فریم ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بیک گراؤنڈ ڈیولپ کر کے اس کو لکھنا ہے اپنے پیپر میں۔ اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ کوسچن بٹ اٹ از آسکڈ انڈائریکٹلی اینڈ اٹ از کنفائنڈ only with the views of علامہ اقبال۔ اگلا کوشچن ہے ڈسکس دا 3rd جون پلان اور ماؤنٹ بیٹن پلان اینڈ آلسو ڈسکرائب ہاؤ اٹ واز امپلیمنٹڈ۔ ریڈ کلف ایوارڈ، پارٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں 3rd جون پلان سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ اور اگر آپ نے پری پارٹیشن تیار کیا ہے اور آپ نے پوسٹ لاہور ریزولوشن ایونٹس تیار کیے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ انڈیا میں بھی کنسرنز آج تک موجود ہیں، موویز بنتی ہیں اور اس کے علاوہ بکس بہت ساری لکھی گئی ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ کنسرن آج تک موجود ہے کہ جو پارٹیشن کا پلان تھا اور جو پارٹیشن کی گئی، جو بارڈرز ڈیمارکیٹ کیے گئے وہ ٹھیک نہیں کیے گئے، رائٹ؟ تو آپ نے اس کو انہوں نے کہا جو امپلیمنٹیشن بتانی تو obviously امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ آپ نے ریزنز کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھے ریفرنسز دینے ہیں، یعنی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک بک کا نام ہے۔
اگر آپ نے بک ضروری نہیں کہ وہ بک پڑھی، اگر آپ نے بک ریویو بھی اس پہ پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کا ریفرنس بہت اچھا دے سکتے ہیں اس سوال میں. اچھا پھر کوشچن نمبر 4 ہے ڈسکرائب دا پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان وچ فارم آف گورنمنٹ از سوٹیبل ٹو میک کنٹری پولیٹیکلی اسٹیبل. دیکھیں یہ کوشچن تو آ گیا سی ایس ایس کے پاک افیئرس کے پیپر میں اور سلیبس سے ہی آیا ہے، لیکن اس طرح کا کوشچن جو ہے وہ آتا ہے بی اے کے پولیٹیکل سائنس کے الیکٹیو پیپر میں. تو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ کوشچن. اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کون سی سائڈ لیں، پارلیمنٹری سسٹم کی سائڈ لیں یا پریزیڈنشل کی لیں، تو آپ کو جو ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ گھبراہٹ ہے کہ اگر آپ نے پریزیڈنشل سسٹم کی سائڈ لے لی تو آپ کو اچھے نمبر نہیں دیے جائیں گے، تو آپ پارلیمنٹری طرف ہی رہیں. لیکن اس میں بتائیں کہ جی لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی ضروری ہے ڈیموکریسی میں، پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ، یہ تینوں ٹائپس آف گورنمنٹ ہونے چاہیے، اور اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے. اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے کیا، یعنی کہ ہماری پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہے، ہماری جوڈیشری کیا ہے، اور ہمارا ایگزیکٹو کیا ہے. اور اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنل ریفرنسز یاد ہوں تو پھر آپ اس سوال کو بہتر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اب ہے ڈیفائن نان اسٹیٹ ایکٹرز. نان اسٹیٹ ایکٹرز آر پوزنگ مور تھریٹ ٹو پاکستانز نیشنل سیکورٹی then threats from external state actors, argue in favor or against. دیکھیں سوال بہت کلیئر ہے. پہلے اس نے کانسیپچولی آپ سے پوچھ لیا ذرا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو تو ڈیفائن کر دیں یہ کون ہے. اوکے یہ کوئی 3-4 نمبر اس کی ویٹیج ہوگی، آپ ڈیفائن کر دیں گے کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹر آلموسٹ سبھی نے پڑھے ہوتے ہیں، آئی آر میں بھی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور پاک افیئر کرنٹ افیئر میں بھی پڑھے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جس پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا نہیں ہے، بلکہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے مراد ٹی ٹی پی، القاعدہ، داعش، IS وغیرہ اس قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس نے کہا ہے کہ جی نان اسٹیٹس آر پوزنگ مور تھریٹ ٹو پاکستان نیشنل سیکورٹی دین تھریٹس فرام ایکسٹرنل اسٹیٹ ایکٹرز. دیکھیں پاکستان کا جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے یا جو اسٹریٹجک کلچر آف پاکستان ہے وہ شروع سے ایکسٹرنل سیکیورٹی سینٹرک رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ جو انڈین تھریٹ ہے اس کو ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹ میں کنسیڈر کیا ہے. لیکن 2012 میں پرویز کیانی چیف آف آرمی سٹاف تھے، آئی تھنک مئی اور جون تھا، ایک کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، تو اس کے بعد جو ISPR کی پریس ریلیز آئی اس میں یہ چیز بالکل نئی بھی تھی اور مینشن بھی کی گئی بہت واضح انداز سے کہ اب پاکستان کو انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ از اے بگر سیکیورٹی تھریٹ دین دا ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹ. تو یہ کوشچن بھی بالکل آپ سے ویسے ہی پوچھا گیا ہے. اس میں آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے بارے میں جتنا پتا ہے، یعنی سوال سوری یہ ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا آئی تھنک. ہاں بھائی ویزیبل ہے آلرائٹ. اچھا جی اس سے پہلے کہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو میں پھر کوشچن کی طرف جاتا ہوں. ڈسکس دا نیچر آف سینٹر پروونس ریلیشنز انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن. بہت آسان اور سیدھا سوال ہے. اگر آپ نے پوسٹ پارٹیشن میں قاضی تھوڑا آہستہ ذرا ٹھیک ہے، اگر آپ نے پوسٹ پارٹیشن جو ہے ایریا کور کیا ہے اور اس میں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو پڑھا ہے کسی بھی سورس سے، اگر اچھے سے پڑھا ہے تو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے، دیٹ سراؤنڈز آن دا ایشو آف سینٹر پروونس ریلیشن. اور پھر 18th امینڈمنٹ جب وہ ہوئی وہ اسی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے تھی کہ جو اسمال پروونسز کے جو گریوینسز ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، کنسرنز ہیں، ان کو دور کیا جا سکے. تو یہ سوال بالکل اسی کانٹیکس میں پوچھا گیا ہے کہ ڈسکس دا نیچر آف سینٹر پروونس ریلیشنز انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن. یعنی اس میں پہلے آپ 2 حصوں میں اس کا جواب دیں گے. سینٹر پروونس ریلیشنز آپ بتائیں گے پری 18th امینڈمنٹ یعنی پری 2010، اور پھر اس کے بعد پوسٹ 2010 پوسٹ 18th امینڈمنٹ سینٹر پروونس ریلیشن شپ کی جو نیچر ہے. اس میں اخبارات کے آرٹیکل سے بھی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے، اور صفدر محمود صاحب کی ایک کتاب ہے پولیٹیکل روٹس اینڈ ڈیولپمنٹ ان پاکستان، آکسفورڈ پریس کی چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ اس میں جتنا بھی مٹیریل ہے وہ 2000 تک ہے، اس کے بعد کا نہیں ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. اخبارات کے آرٹیکل سے بھی یہ چیز واضح پڑھی جا سکتی. پھر کہہ رہا ہوں 2 حصوں میں اس کا جواب ہوگا.
pre-18th Amendment Center Province relation under 1973 Constitution and post-18th Amendment Center Province relation under 1973 Constitution. आगे है जी, discuss the changing trends in Pak-US relations since 2001. Again very interesting. आप देखें पूरा जो साल पिछला गुजरा है, और अगर हम 2011 से ही देख लें तो पाकिस्तान और यूएस की जो रिलेशंस हैं वो एक बम्पी ट्रैक पे हैं. और अगर हम ब्लेम गेम देख लें तो, और जो नया एलिमेंट आया हुआ है कोऑपरेशन का और कॉन्फ्लिक्ट का, वो भी 2001 यानी 9/11 के बाद आया हुआ है. तो आपको 70 साल पर मुहीत पाक अमेरिका ताल्लुकात नहीं लिखने, बल्कि सिर्फ पिछले 15 साल में 9/11 के बाद जो होता रहा है पाक यूएस रिलेशन में, उसका एनालिसिस करना है. राइट, चंद एक इवेंट्स आपको याद होने चाहिए. फॉर एग्जांपल 9/11 से लेके 2004 तक का फेज, जब तक आप 5 तक का फेज, जब तक आप नॉन नेटो एलआई का दर्जा आपको मिला और आप बताते हुए खुश भी बहुत होते थे. उसके बाद का फेज आता है 2006 से लेके 2010 तक का फेज. इसमें यह है कि इंडिया को यूएस ने सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर कर दी, तो ऑब्वियसली इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर पाकिस्तान. दे नेवर ऑफर्ड अस बिकॉज ऑफ द कदीर खान नेटवर्क इशू. यहाँ पर डाइवर्जेंस आना शुरू हुई और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी ब्लेम गेम शुरू हुई, बट उसमें यूएस वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब तीसरा फेज बनता है 2011 से लेके आज तक. ये है कोल्ड, यानी बल्कि कोल्डेस्ट फेज ऑफ पाक यूएस रिलेशन. 2011 में पहले रेमंड डेविस होता है, फिर उसामा बिन लादेन ऑपरेशन हो जाता है, फिर सलाला अटैक हो जाता है. तो इन इवेंट से डीरेलमेंट होती है पाक यूएस रिलेशन में, डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा आ जाती है दोनों के इंटरेस्ट में, जो आज तक चली आ रही है. और अब ये बहुत फिर एक दफा बहुत शदीद हो रही है अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है जी. There is a crisis of national integration in Pakistan since its creation. What measures do you suggest for the promotion of national integration of Pakistan? बहुत सादा लेकिन बहुत तज्जियाती सवाल है ये कि कौमी यकजहती यानी नेशनल इंटीग्रेशन पाकिस्तान में पहले दिन से एक मसला रहा है. इवन जो बांग्लादेश बना उसका ताल्लुक भी काफी हद तक नेशनल इंटीग्रेशन वाले इशू से ही है. लेकिन वो बनने के बाद आज का जो पाकिस्तान है, इसमें भी नेशनल इंटीग्रेशन एक चैलेंज है. तो आपकी नज़र में क्या सजेशंस हो सकती हैं, क्या वो तरीके हो सकते हैं जिसके तहत नेशनल इंटीग्रेशन अचीव की जा सकती है? यानी पहले आपने 70 इयर्स में बैकग्राउंड देना है. बैकग्राउंड दो हिस्सों पे होगा. एक प्री 1971 पाकिस्तान फ्रॉम सिंस 1947 टिल 1971, और एक फिर पोस्ट 1971 यानी प्रेजेंट पाकिस्तान. उसमें नेशनल इंटीग्रेशन के क्या मसाइल रहे हैं, और फिर आखिरी पार्ट होगा आपने सजेशंस देनी है. पाक अफेयर्स पेपर खत्म. अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स के पेपर की तरफ. सॉरी. China Pakistan economic corridor is considered as game changer. How the CPEC can be helpful to uplift the Pakistan's economy? Discuss. अगर इस सवाल की स्टेटमेंट में मैं रीजन भी डाल दूं तो ये एग्जैक्टली वही सवाल हो जाएगा जो 2016 में आया था. तो देखा जाए तो ये सवाल रिपीट हुआ है, बस सिर्फ जो फर्क है इस सवाल में वो इकोनॉमिक जो है, इसमें एक डायमेंशन ज्यादा पूछी गई है. देखें, आज से आप लोग एक बात तय कर लें, सीपैक आए या ना आए, आपने अगले 10 साल तक जो जो लोग सीएसएस देंगे, सीपैक को तैयार करना है इन डिटेल. दैट्स इट. राइट. हमें नहीं पता 10 साल बाद सीपैक की क्या सूरत हाल होगी, लेकिन कम से कम 10 साल तक बस आप तैयार रखें. ये एसए में भी आ सकता है, ये पाक अफेयर, करंट अफेयर, आईआर कहीं पे भी आ सकता है. बल्कि सीपैक क्या, आप वन बेल्ट वन रोड जनरली और स्पेसिफिकली सीपैक को तैयार रखें हर साल. जिस तरह 2016 से पहले हर कैंडिडेट गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस पे एसए तैयार करता था, तो वो फिर फाइनली अल्लाह ने सुन ली, 2016 में आ गया. तो इसी तरह से इस पे भी आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए, चाहे सवाल आए या ना आए. डिस्कस इन डिटेल ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एंड चैलेंजेस टू इट. अब ये काफी पुराना टॉपिक है लेकिन काफी नया भी है. पुराना इसलिए कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है
وہ بہت پرانا ہے، اور جو پچھلی حکومت تھی اس میں جاتے جاتے یہ ڈیل فائنلائز بھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں پھر کچھ ہرڈلز آئے۔ ہرڈلز کیا تھے؟ کیونکہ ایران کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز تھی، جس کی وجہ سے اس کا کنکلوڈ ہونا پاسبل نہیں تھا۔ لیکن جب سے ایران پر سے سینکشن لفٹ ہوئی ہیں بیکاز آف JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، وہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے انٹرنیشنلی بٹوین ایران اینڈ P5+1، اس کے بعد ایران از ایز اوپن فار دا ڈیل فار پاکستان ایز اٹ از اوپن ٹو انڈیا اور اینی ادر ریجنل اور گلوبل کنٹری۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سوال اس لیے اب اٹھ رہا ہے کہ اب تو ایران پہ سینکشن نہیں ہے، تو اب ایران گیس پائپ لائن کیوں نہیں اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جا رہا؟ تو اس لیے یہ سوال آ گیا ہے، اور سوال میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ ڈسکس ان ڈیٹیل دا ایران پاکستان گیس پائپ لائن اینڈ چیلنجز ٹو اٹ۔ اصل میں لوگوں نے اس ٹاپک کو تیار کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ کافی عرصے سے یہ ٹاپک نہیں آیا تھا، تو ایگزامینر نے آپ کو سرپرائز دینے کے لیے بھی یہ ٹاپک نکالا ہے، رائٹ؟ آگے چلتے ہیں۔ ہاؤ دا یونائٹیڈ اسٹیٹ از ٹرائنگ ٹو کیپ اٹس ڈومیننٹ پوزیشن ان دا ایشیا پیسیفک اینڈ واٹ از دا چائناز ریسپانس ٹو اٹ۔ اور دیکھیں، دو سوال اس کوشچن میں آئے ہوئے ہیں۔ US فارن پالیسی جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسپیل آؤٹ کی ہے، اس نے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے اوپر اسپیچ دی ہے، اس نے US فارن پالیسی ٹورڈز ایشیا پیسیفک اینڈ اسپیسیفکلی ٹورڈز ساؤتھ ایشیا جس میں ہم بھی آتے ہیں، افغانستان بھی ہے، اس پہ بھی اس نے اگست میں الگ سے اسپیچ دی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، کرنٹ افیئر کا پیپر ہے، تو 2017 میں پورا سال ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسیز اسپیل آؤٹ ہوئیں وہ چھائی رہی سین پہ، اس لیے یہ سوال آپ کے پاس آیا ہے۔ اگر آپ نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کو فالو کیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ یہ سوال اٹیمپٹ نہ کر سکتے ہوں۔ جب ساؤتھ ایشیا کی بات آئے گی تو افغانستان اور پاکستان اور انڈیا کی بات لازمی آئے گی، جب ایشیا پیسیفک کی بات آئے گی تو پھر چائنا کی اور آسیان ریجن کی بات آئے گی، اور وہاں پر انڈیا جو کنٹینڈ کر رہا ہے US کا الائے بن کے چائنیز ڈیزائن کو، وہ بھی ذکر آئے گا، اور جب مڈل ایسٹ کی بات آئے گی تو تب سعودی عرب اور ایران کی بات ضرور آئے گی، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزیں، یا پیلسٹائن کا بھی جو جیروسلم والا ڈیسیژن، یہ ساری چیزیں US فارن پالیسی کی ہی کے گرد گھوم رہی ہیں، جو کہ 2017 میں مختلف فیزز میں مختلف اسپیچز میں اسپیل آؤٹ ہوئی۔ تو آج کے بعد آپ نے پورا سال فالو کرنا ہے جو US پریزیڈنٹ، جو چائنیز پریزیڈنٹ اور جو رشین پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے اس قسم کا کوئی بھی کوشچن اٹیمپٹ کرنا آسان ہوگا۔ لاسٹ جو اسپیچ اس نے دسمبر میں دی تھی ٹرمپ نے، اس میں اس نے کہا کہ اب US کے لیے تھریٹ رشیا اور چائنا ہے، اور ان کو اس نے ریویژنسٹ پاور کہا، یعنی یہ جو US کی سپر پاور کا اسٹیٹس کو ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ فار US now no extremism or terrorism is no more a threat. China and Russia is threat. اچھا جی، پھر ہے جی کریٹیکلی مڈل ایسٹ سے دیکھیں دو کوشچن آ گئے ہیں۔ کریٹیکلی اینالائز دا نیولی اسٹیبلشڈ اسلامک ملٹری الائنس اینڈ اٹس فیوچر امپلیکیشنز فار دا مسلم ورلڈ۔ اس نے یہاں پر OIC کا اجلاس ہوا تھا، جیروسلم کا جب ڈیسیژن لیا ٹرمپ نے تو اس کے بعد OIC کا اجلاس ہوا تھا، تو یہاں پر اس نے فیوچر امپلیکیشن فار دا مسلم ورلڈ جو کہا ہے وہ ایکچولی OIC کے کانٹیکس میں کہا ہے، کیونکہ مسلم ورلڈ ڈس انٹیگریٹڈ ہے، اور جو یہ الائنس بنا ہے یہ سعودی لیڈ الائنس ہے، اس سے پولرائزیشن ریجنل لیول پہ مڈل ایسٹ میں بڑی ہے۔ ایران اور سعودی عرب دونوں اپنا پاور مسل فلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے۔ اب آتے ہیں جی، ڈسکرائب دا 2017 قطر ڈپلومیٹک کرائسس اینڈ اٹس امپیکٹ آن دا مڈل ایسٹ۔ دیکھیے، سب سے پہلا وزٹ US پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فورن وزٹ سعودی عربیہ کا کیا، اور اس وزٹ کے بعد ہم کنٹینیوس چینجز سعودی عرب کے سٹیٹس کو میں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آ رہی ہے، وہاں پہ کرپشن چارجز پر پرنس جو رائل پرنس ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جو ہے سعودی عرب اپنا پاور مسل شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سارے چینجز آ رہے ہیں، لیکن قطر بلاکیڈ کا ایشو بہت اہم تھا کیونکہ قطر کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور یہ سارا جو سین بیف اپ ہوا وہ ہوا ایک فیک نیوز جو کہ ون کین سے سائبر سیکیورٹی بریچ ہوئی قطر کی یا مڈل ایسٹ میں، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو قطر بلاکیڈ کی سٹوری بالکل فالو کرنے کا حق رکھتی تھی، تو جنہوں نے قطر سٹوری کو فالو کیا
ان کے لیے یہ کوشچن اٹیمپٹ کرنا قطعی طور پہ مشکل نہیں رہا ہوگا جنہوں نے 2018 میں پیپر دیے ہیں. اور اب آپ کا کام ہے کہ آپ 2019 کے ایونٹس پہ نظر رکھیں, لیکن اکتوبر کے بعد آپ کو زیادہ نیرو ڈاؤن ہو کے کرنٹ افیئرس کے ایونٹس کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ جو پیپر آپ کا بنتا ہے وہ دسمبر میں بن جاتا ہے اور دسمبر کے بعد کا کوئی ایونٹ پیپر میں نہیں آتا. Critically examine the Donald Trump's policy for South Asia and its implication for Pakistan and the region. اس کا میں ڈیٹیل میں پہلے سے ذکر کر چکا ہوا ہوں, تو اب آخر پہ آتے ہیں. What are the opportunities and challenges for Pakistan as one of the new members of SCO? دیکھیں 2015 میں انڈورسمنٹ آئی SCO کے میٹنگ سے کہ پاکستان اور انڈیا کو فل ممبرشپ کا سٹیٹس ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, اور پھر 2017 میں انڈیا اور پاکستان دونوں نے ایز اے ممبر سمٹس جو ہوئیں SCO کی سال میں 2 ان کو اٹینڈ کیا. تو ہم یہاں پہ کوشچن یہ جو آیا یہ پاکستان اورینٹڈ ہے کہ پاکستان کے لیے SCO کی ممبرشپ چیلنجز کیا لے کر آئی ہے اور اپرچونٹیز کیا ہیں, کیونکہ ہم بائی ون وے اور ادر وے ون بیلٹ ون روڈ کا بھی حصہ ہے, کیونکہ سی پیک اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور ہم رشیا اور چائنا کے بھی اس طرح سے اب الائے بن چکے ہوئے ہیں. تو دیکھا جائے تو جو ہماری فورن پالیسی کی ریجنل ڈائمنشن ہے اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف SCO اینڈ دا سینٹرل ایشین ریجن, یہ اس کے اوپر سوال ہے, آپ کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جنوری میں آئی تھنک یا دسمبر میں نے ایک اسی طرح لائیو ٹاک دی تھی فار دا اپ کمنگ پیپر آف پاکستان اینڈ کرنٹ افیئرس. تو بہت سارے ان ایونٹس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے بارے میں سوال آ سکتا ہے, جو کہ سوالات آ گئے. اب میں نے آپ کو اخبار پڑھنے کی بھی ایک ٹپ دے دی ہے. فی الحال میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سینٹ کی جو ایک کمیٹی ہے جو FPSC کے سے ریلیٹڈ یا CSS ایگزام سے ریلیٹڈ ایشوز دیکھتی ہے, اس نے ریکمینڈ کر دیا ہوا ہے اسکریننگ کا. تو ایسا ممکن ہے یقیناً کہ 2019 کی اٹیمپٹ کے لیے اسکریننگ اناؤنس کر دیا جائے. تو پلیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں اسکریننگ کا رکھیں اور اس شوق سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی سے جو ہے کرنٹ افیئر کی چیزوں کو فالو کریں. یاد رکھیں پہلے آپ نے اخبار دیکھنا ہے, پھر آپ نے اخبار پڑھنا ہے. اگر دیکھیں گے چیزیں آپ کے ایگزام سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں. تو اس طرح سے آپ کرنٹ افیئر کے ساتھ ان لائن رہیں گے. رہ گئی بات پاکستان افیئرز کی, تو ٹریڈیشنل بکس پہ مت جائیں, آپ اسٹیبلش آتھرز کی بکس پڑھ لیں. فار ایگزامپل اگر پوسٹ پارٹیشن پہ آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو تھوڑا سا مائنس کر لیں, جنرلی پڑھنا چاہتے ہیں اوور آل, تو ایک برٹش رائٹر ہے آئن ٹالبوٹ, اس کی بک ہے پاکستان اے نیو ہسٹری, جو کہ کور کرتی ہے 47 سے 2012 تک کے ایونٹس. اور رہ گئی پری پارٹیشن پہ کوشش کریں کوئی ڈفرینٹ بک پڑھیں. ٹریک ٹو پاکستان سبھی پڑھ رہے ہیں, آپ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ جو ہے کوئی بھی ایسی بک پڑھ لیں جو کہ ایگزام کرائم سیریز کی نہ ہو, جو کہ ایگزام سے ہٹ کے ہو, آپ کو فائدہ ہوگا اس میں, رائٹ. اور کوشش کریں ملٹیپل سورسز سے سٹف پڑھیں. اگر ٹریک ٹو پاکستانی سب پڑھنے لگ پڑیں گے تو پھر ویسا ہی سب لکھ کے آئیں گے, تو پھر تو نمبر نہیں آئیں گے. اگین میں کہوں گا کہ رائٹنگ اور ریڈنگ دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, دونوں پہ پوری توجہ دیں. گاربیج ان گاربیج آؤٹ, اور رائٹنگ کے لیے اسٹیمنے کی ضرورت ہوتی ہے, اسپیڈ مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تیسری بات یہ MCQs کی میں آپ کو ٹپ دے چکا ہوں, ابھی سے آپ فوکس کریں تو آپ کو MCQs میں شاید پرابلم نہ ہو. اور آخر میں پھر کہوں گا know yourself first, get guidance to minimum mentors possible and follow the guidance. اپنے کان لپیٹ لیں, لوگوں کی باتوں میں آ کے سبجیکٹس مت بدلیں, رزلٹ آنے کے فوراً بعد سبجیکٹس مت بدلیں. اور جو سبجیکٹس آپ کو بالکل نہیں پتا چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, سب سے پہلے ان کی کوچنگ لیں, اور کوشش کریں کہ انڈیویجولی سبجیکٹس کی کوچنگ لیں, پیکج ڈیلز میں مت جائیں, کیونکہ اس میں آپ کا وقت زیادہ ضائع ہوگا اور آپ کو میٹیریل تو شاید مل جائے لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکے گی جو گرپ ایک سبجیکٹ میں چاہیے ہوتی ہے. آج کی ٹاک میں آئی تھنک اتنا کافی ہے. اب ہم تھرسڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی, IR کے دونوں پیپرز ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.